अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा और हाजिर हूं आपके अपने प्रोग्राम गपशप के साथ। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ की सियासत में पाकिस्तान में बल्कि वापसी और 21 अक्टूबर का जो उनका जलसा था वो इस सब अब भी, यानी इस बात को कई दिन गुजर गए हैं लेकिन अब भी सियासत में मौजूए बहस बना हुआ है। और ख़ुसूसन पीटीआई की तो बात समझ में आती है कि पंजाब में नून लीग की ओपोनेंट ही पीटीआई है, लेकिन पीपल्स पार्टी की बात जो है वो हजम नहीं हो रही कि पीपल्स पार्टी भी इस पे बहुत तनकीद कर रही है, ना सिर्फ जलसे पे बल्कि खुद मियां नवाज शरीफ की ज़ात पे, मुस्लिम लीग नून पे और उनका लाडला होना जाहिर कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत करते नजर आ रहे हैं और ये कोई नीचे की क़यादत बात नहीं कर रही, खुद बिलावल भुट्टो साहब ये बात कर रहे हैं और पार्टी के चेयरमैन हैं। तो हमने सोचा कि इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून से बात करें। तो मुस्लिम लीग नून में बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं और दबंग अंदाज में बात करते हैं। उन्हीं में एक हैं अज़मा बुखारी साहिबा जो तर्जमान है मुस्लिम लीग नून की। उनसे हमने सोचा, जो उस दिन भी हमें बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही थी, जलसे वाले दिन भी आप दीदा भी हो गई, वो तो बाद में एंड में सवाल करूँगा कि आप रोई क्यों वहाँ पे। ये बताइएगा ये क्यों, यानी पीटीआई की तो मुझे समझ में आती है, तो मुखालिफ हैं आपके साथ, उन्होंने बड़ा ठीक ठाक इधर मैच डाल ही रखा पंजाब में और अब भी इलेक्शन होंगे तो आप दोनों का ही मुकाबला होना है। मैंने IPP तो पीपल्स पार्टी की समझ आती, पीपल्स पार्टी कह रही है आप लाडले हैं, मियाँ साहब लाडले हैं, उनके लिए पूरा सिस्टम डीरेल कर दिया गया है, इंतखाबात आगे लेके जा रहे हैं, उनको वॉक ओवर दे दिया गया है। आपकी तादी जमात आपसे इतनी शिकायतें? बहुत शुक्रिया यार साहब, आपकी मेहरबानी। गुजारिश ये है कि आपने सवाल के अंदर ही मेरा जवाब का थोड़ा सा आपने हिंट दे दिया कि वो अब चूँकि वो रेलेवेंट ही नहीं है उनके पास। पंजाब में कहाँ रेलेवेंट है, उनके पास उम्मीदवार हैं। अच्छा, इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार जरूरी होते हैं। अच्छा। तो और फिर ये है कि उनको गुस्से हैं बहुत सारे। एक तो ये इत्तेहादी वो हमारे हुकूमत में थे, उनके साथ हमारा कोई सियासी इत्तेहाद उस तरह से नहीं है, ना हमारी कोई इलेक्शन में कुछ सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, ना कोई ऐसा इशू है। सो उनके बहुत सारे डिप्रेशन हैं। एक तो मैं अभी फिर भी हमें पार्टी की तरफ से भी जो है ये इंस्ट्रक्शन है और मैं ख़ुद भी समझती हूँ कि जिस तेज़ी से पीपल्स पार्टी जो है ना वो नो एंट्री जोन में घुस रही है वो हमें नहीं करना। बिकॉज क्या पता कल हमें दोबारा एक दूसरे के साथ बैठना पड़ जाए। तो बंदे को इतनी सी रख रखाव, इतनी रवादारी रखनी चाहिए कि कल आप दोबारा किसी का चेहरा देख सकें। तो हम उनके साथ एक हुकूमत में थे, हुकूमत में होते हुए भी वो हमारी अपोजिशन थे। आपको याद है ना, बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा होते हुए उन्होंने एक जलसे के अंदर जो है वो शहबाज साहब के बारे में जो है वो हुकूमत को चार्जशीट करने की कोशिश की। उसके बाद उनको कराची के अरबों रुपए के फंड दे दिए गए। तो फिर उन्होंने उसी की तारीफ। इत्तेहादी हुकूमतों में डरना पड़ता है सब, मैं मतलब इसको एक्सेप्ट करने में कोई दूसरी राय नहीं कि इत्तेहादी हुकूमत चलाना एक रस्सी, तनी हुई रस्सी के ऊपर चलने के बराबर है। और जितना शहबाज साहब ने हौसला दिखाया है शायद ही कोई और 13 जमातों को लेके चलना आसान काम नहीं होता। तो वो तो उस वक़्त भी जो है वो उन्होंने ये किया। फिर उसके बाद उन्होंने तारीफ़ें बड़ी की जब उनको अरबों रुपए का पैकेज भी मिल गया। फिर आखिरी तकरीर के अंदर भी उन्होंने शहबाज साहब को भी जो है वो पीपल्स पार्टी में जो है वो आने की दावत दी और एक अच्छे नोट के ऊपर हमने एक दूसरे को खुदाफिज का। लेकिन कह दिया ऑफ कोर्स खुदाफिज ही था ना, हुकूमत खत्म हुई तो खुदाफिज ही है ना। उसके बाद वो अपने तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपने शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। मैडम, उनके कई लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि पंजाब में शायद जब आप पीटीआई की हुकूमत डीरेल कर रहे थे या अदम एतमाद ला रहे थे, उस वक्त कोई बात हुई थी कि कुछ रहनुमाओं के खिलाफ आप कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे, जैसे कमर ज़मान कायरा हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, इस तरह के कुछ लोगों नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई, देखिए ऐसी बात हुई हो, ऐसी डिस्कशन हुई हो, वो हुई हो सकती है, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है किसी भी लेवल के ऊपर। और पीपल्स पार्टी हर एक हमारा जो, बल्कि अदम एतमाद को वो आपको याद है ओन भी करते हैं, वो कहते हैं हमने कहा था अदम एतमाद के लिए। और आज हमें इलेक्शन ना लड़ने के ताने और जो बातें कर रहे हैं उनको भूल गया है शायद कि हम तो अप्रैल में आए थे। मई में जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया उस वक़्त शहबाज साहब जो है वो असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा जी एक दिन भी पहले हम अपनी असम्बली नहीं तोड़ेंगे। और जिस वजह से ज़ाहिर है फिर ये प्रोसेस जो है वो साथ साथ चलता रहा, बिकॉज ये नहीं हो सकता था कि सारी असम्बलियाँ टूट जाएँ और सिंध जो है वो कायम रह जाए, ये मुमकिन नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा जिसका जवाब दिया जा सकता है, उसी टोन में उसी फैक्ट्स के साथ जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे क्योंकि हमें पता है कि पीपल्स पार्टी वाले दुखी हैं, वो परेशान हैं।
تو کسی پریشان اور دکھی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اچھا کیوں دکھی پریشان ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ ہاں آتی. آپ کو ایسا بہت پتا ہے, ایسے نہ کرے, ایسے نہ کرے. میں طالب علم ہوں سیاست کا, آپ جیسے رہنماؤں سے سیکھتا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے, آپ بہت سینئر ہمارے صحافی ہیں اور آپ کی ایک بڑی اسٹینڈنگ ہے. ہم بھی آپ کو دیکھ کر جو ہے ہم بھی بوڑھے ہوئے ہیں, ہم نے بھی سیاست آپ کے. اچھا دکھ بتا دیتے ہیں. دکھ پہلا تو دکھ یہ ہے کہ آئی پی پی کیوں بنی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے ختم ہونے سے, اس کے ٹوٹنے سے ان کو فائدہ ہوگا, ان کے پاس کینڈیڈیٹس آ جائیں گے پنجاب میں. وہ خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے وہ بہت محنت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو پتا زرداری صاحب کو 3-4 چکر بھی لگا چکے ہیں, لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی. اب آئی پی پی اگر بن گئی اور اس میں کینڈیڈیٹس الیکٹیبلز وہاں چلے گئے تو اس کا غصہ ہمارے پہ بنتا نہیں, ہمارے پہ بنتا نہیں. میں بنتا تو ہے, تھوڑا سا بنتا ہے. دیکھیں آئی پی پی بن گئی, اس کو پہلے سے ہی وہ کہہ رہے تھے بی ٹیم ہے نون لیگ کی, انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. حمزہ صاحب زیرالہ بنے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پیپلز پارٹی نے بھی ہمیں ووٹ دیا تھا. حمزہ صاحب کی کیبنٹ میں پیپلز پارٹی سینئر منسٹر تھی. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن آئی پی پی کے اون چودھری صاحب کا ایئرپورٹ پہنچنا, میاں صاحب کو ریسیو کرنا, تو ان کا یہ تو بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں یہ تو اب ہوا ہے نا, یہ تو اب ہوا ہے. رونا دھونا تو انہوں نے بہت دن پہلے سے مچا لیا ہوا ہے. اور اون چودھری صاحب کی میں نے سنی, وہ جو ان کی ایکسپلینیشن آئی ہے. ایک تو میرا خیال اون چودھری صاحب کو شاید سنا ہے, مراد راس نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں مجھے میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ ان کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے, اور وہ ایک ذاتی حیثیت میں میاں صاحب کو. اب دیکھیے نا, ذاتی تعلق تو بہت سارے لوگوں کا بہت سارے لوگوں سے ہے. میرا بہت سارے لوگوں سے, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ذاتی تعلق ہو سکتا ہے, میرا بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں سے ذاتی تعلق ہے. میاں صاحب ایک رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں. میاں صاحب سے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بہت تعلق ہے, وہ کیوں نہیں پہنچے؟ ایگزیکٹلی, چلے وہ ان کی مرضی ہے, وہ نہیں پہنچے. لیکن ایئرپورٹ پہ مل لینے سے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اتنی بڑی مطلب اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. پھر اس کے اوپر ان کو شوکاز نوٹس بھی دے دیا گیا. تو یہ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ رونے دھونے سے, الزام تراشی سے, اور خام خواہ کی ایک نیریٹو جو ہے وہ فالس نیریٹو بلڈ کرنے سے ووٹ نہیں پڑے گا. ہم نے مینار پاکستان کا جلسہ کیا ہے, میاں صاحب نے اپنا نون نکاتی ایجنڈا دیا ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو کیسے حل کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی کر لے, وہ بھی مینار پاکستان پہ جلسہ کر لیں. بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب آئیں, وہ آ کر اپنا منشور لوگوں کو پیش کریں, اور جس کو لوگ ووٹ ڈالیں گے وہ جیت جائے گا. اس لیے یہ مطلب وہ تمہارے وہ ہمارے وہ ہے نا, وہ کہتے ہیں دشمن کی توپ میں کیڑے پڑے, تو وہ کرنے سے تو الیکشن نہیں جیتا جاتا نا جناب. اچھا عظمہ بخاری صاحبہ, میں مسلم لیگ نون کو ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں. میں نے میاں صاحب کی کچہریاں بھی کور کی ہوئی ہیں. میاں صاحب کا ہمیشہ سیاست میں موقف میاں نواز شریف صاحب کا بڑا سخت اور واضح ہوتا ہے. وہ ہاتھ پرنسپلڈ ہوتا ہے. ہاں, وہ ہاتھ ملاتے ہیں, یہ نہیں ملاتے. اس بار جو ان کے اوپر پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے, انہوں نے لندن میں باقاعدہ نام لیے, اور بالکل ان کا ویلڈ پوائنٹ تھا, اور وہ پہلے دن سے یہ اپنے موقف پہ وہ کھڑے تھے کہ جن لوگوں نے پاناما کیس یا پاناما پورا وہ ڈرامہ بنایا, ان کے بقول ان لوگوں کے خلاف کاروائی, اور وہ نام بھی لے دیے, جس میں کچھ نام عدلیہ سے تھے, کچھ اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب پہ جاتے ہیں, اور ہمیں مینار پاکستان کے جلسے میں ایسی کوئی بات ان کے تقریر میں نہیں سنی. تو کیا میاں صاحب نے, شہباز صاحب کیونکہ ان کا تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے سافٹ کارنر ہے, ان کے اچھے تعلقات ہیں, اور مجھے تو سابق صدر پرویز مشرف کا وہ انٹرویو بھی یاد ہے کہ میں نے تو شہباز شریف کو, جب وہ صدر تھا, میں نے تو شہباز شریف کو آفر کی تھی کہ یار تم وزیر اعظم بن جاؤ. ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو کیا انہوں نے سمجھایا تھا میاں صاحب کو کہ نہیں اس طرح نہ کریں؟ میں گزارش کرتی ہوں, لیڈر کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر قوم کے لیے سوچتا ہے. اور میاں صاحب کے ساتھ ہر دور میں ناانصافی ہوئی ہے. ان کو کبھی ہائی جیکر بنایا گیا, کبھی ان کے اوپر الزامات لگا کر ان کے پورے میڈیا ٹرائل ہوئے, ان کی فیملی کو سفر کرنا پڑا, انہیں جلا وطن ہونا پڑا. تو ان کی ایک یقیناً ایک بیک گراؤنڈ, ایک ہسٹری ہے. لیکن اس وقت پاکستان کے حالات, ایاز صاحب آپ بھی چونکہ آپ میڈیا سے ہیں, آپ عام آدمی کی تکالیف کو سمجھ سکتے ہیں. اس وقت میں کھڑی ہو کر ایک جو ہے میں کہوں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, اور میں نے صرف اسی پہ بات کرنی ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عام آدمی کے لیے آٹا چینی کتنی مہنگی ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بجلی کی قیمتیں نیچے کیسے لانی, مجھے صرف مجھے اپنی ذات کی فکر ہے. میاں صاحب کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ جو ہے وہ جو اپوزیشن میں کر رہے تھے, جو وہ کہہ رہے تھے اپنے, دیکھیے انہوں نے جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے اس کا ذکر انہوں نے کیا
کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. آگے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے سیاسی انتقام نہیں لینا ہے, مجھے کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی قوم کو ایک ایسے لیڈر اور مسیحا کی ضرورت ہے. دیکھیے اس وقت جو مایوسی ہے, نا امیدی ہے نا عام آدمی کے اندر کہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے, ہم شاید ایسے ہی غربت میں پس کے مر جائیں گے, اور لوگ بہت تکلیف کا شکار ہیں. اس وقت ایک لیڈر کو آپ نے عام آدمی کی بات کرنی ہے, اس کے ان تکالیف کی بات کرنی ہے جو اس کو درپیش ہے, نہ کہ وہ اپنے لیے سکور سیٹل کرے, اپنے لیے جو ہے وہ کوئی فیور مانگے یا کہے کہ جی مجھے. لیکن ایک پولیٹیکل حکومت بنے, اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں, جس کی بات میاں صاحب نے بھی کی, تمام سٹیک ہولڈرز بھی بیٹھیں, اور خدا کے واسطے 75-76 سال بہت ہوتے ہیں کسی قوم کی. ڈسکارڈ کر رہے ہیں آپ لوگ. پیپلز پارٹی کا دہشت گرد, پی ٹی آئی کا دہشت گرد ونگ نہیں ہوگا, لیکن جو پی ٹی آئی آئین اور قانون پہ یقین رکھتی ہے, جو بغاوت جو ہے وہ جس کے دماغ میں نہیں آتی, جو پاکستان کو سری لنکا بنانے کے پروگرام نہیں بناتی, جو فتنہ فساد کی پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتی, وہ بالکل ساتھ ہونی چاہیے. لیکن جو دہشت گرد ونگ ہے, دیکھیں دہشت گردوں کا سیاستدانوں سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا آپ ان کا مقابلہ کریں طالبان کے ساتھ, ان کا کمپیریزن ان کے ساتھ ہونا چاہیے. سیاستدانوں کا مقابلہ سیاستدانوں سے ہوگا. سب لوگ بیٹھیں اور ایک گرینڈ ڈائلاگ کریں, اور خدا کے واسطے اس ملک کی سمت درست کرنے. یہ نہیں ہو سکتا 4-5 سال محنت کر کے سیاستدان پٹری پہ ڈالتے ہیں ملک کو, اس کے بعد پھر پٹری سے اتار دیا جاتا ہے. یقیناً اسٹیبلشمنٹ, اس میں تو کوئی مطلب اتارتا والی بات نہیں ہے. میاں صاحب پی ڈی ایم کے 16 ماہ کے دور اقتدار میں پاکستان نہیں آئے, اتنی تاخیر کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جو ہمیں پس پردہ سننے میں آ رہا تھا کہ وہ پہلے انہوں نے شیورٹی لی کہ اگر میں آؤں گا تو پھر اس طرح ڈیٹیل نہیں کیا جائے گا؟ سب شیورٹیاں لینی ہوتی نا تو پھر وہ میاں نواز شریف نہ ہوتے. انہوں نے کس دور میں شیورٹی لی؟ ان کو تو سزا سنا دی گئی تھی, وہ تب بھی ملک میں واپس آ گئے تھے. لیکن یہ پارٹی طے کر رہی تھی کہ ہمیں میاں صاحب کو کس وقت لانا چاہیے. خاص طور پر پارٹی کے ایک بڑے سیگمنٹ کا یہ خیال تھا کہ میاں صاحب کو سپٹمبر اکتوبر کے جو ہے اس میں آنا چاہیے. ایک تو الیکشن قریب ہوگا, اور یقیناً میاں صاحب کے علاوہ ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. میاں صاحب کا ہی ووٹ بینک ہے, لوگ انہی سے ہی پیار کرتے ہیں, انہی کو ہی ووٹ ڈالتے ہیں. سو یہ پارٹی نے اپنا ٹرمپ کارڈ کب اور کس وقت استعمال کرنا ہوتا ہے, اس کی ظاہر ہے ٹائمنگز کا اندازہ بھی انہی کو لگانا چاہیے, انہی کو فیصلہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ساس کوٹ میں ہو رہا تھا, جس طرح سے ایک لاڈلے کی رسی دراز کی گئی ہوئی تھی, اور جس طرح سے ایک ونڈکٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا تھا, وہ 63A کی ڈیفینیشن ہو جس کے اندر مطلب محبت میں, عمرانی محبت میں نیا آئین بھی لکھ دیا گیا, اور پھر جو ہے وہ ایک دہشت گرد جو ہے وہ 9 اور 10 مئی کو پورے ملک میں آگ لگا چکا ہو, لیکن اس کو مرسیڈیز دے کے بلایا جائے, پھر اس کو گڈ ٹو سی یو کہا جائے, پھر اسے کہے آپ کل جائیں, آپ کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں ملیں گی. تو جب یہ ایٹماسفیئر اور یہ وہ ہو, تو پارٹی کا ایک خوف جائز تھا کہ ہم اپنے لیڈر کو دوبارہ سے ایک سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بننے دے سکتے, اور یہ ناجائز ہوگا کہ میاں صاحب کے اوپر جو سیاسی کیسز ہیں جو ان کو ایک انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی آج, پیپلز پارٹی آج بھی بھٹو صاحب کے جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے اوپر معترض ہے, بالکل بجا معترض. اسی میں بات کر رہی ہوں, کوئی ابھی تو انصاف ہوا ہی نہیں, ان کے ساتھ انصاف ہو گیا. انصاف تو یہ تھا کہ عدلیہ اپنے غلط فیصلے خود درست کرتی, عدلیہ خود, میاں صاحب کو مانگنا نہ پڑتا انصاف, عدلیہ خود کہتی کہ ہاں ارشد ملک کو ہٹا دیا تھا کیونکہ اس نے غلط کیا تھا, اس کی ویڈیو موجود ہے, اور اب اس کی ویڈیو کے ہوتے ہوئے اس کو ہٹا دیا, لیکن اس کا فیصلہ آج بھی موجود ہے. اس فیصلے کے اوپر میاں صاحب کو انصاف مانگنا چاہیے. کیا میاں صاحب کو اس فیصلے پہ انصاف مانگنا چاہیے جس پہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈبل بینچ جو ہے وہ مریم نواز کو کلین چٹ دے چکا ہے, اس کے اندر میاں صاحب کا جو ہے وہ ڈسکس بھی کر چکا ہے رول, اس کے اوپر میاں صاحب کو انصاف مانگنا چاہیے. یہ فاسٹ ٹریک پہ ہمیں ایک پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, جی میں یہی گزارش کر رہی ہوں کہ اگر ان کو عدالتی ناانصافیوں کا وہ شکار رہے ہیں ہماری طرح, لیکن اگر وہ عدالتی ناانصافیاں ہیں تو جو میاں صاحب کے ساتھ عدالتی ناانصافیاں ہیں اس کے اوپر آپ آنکھیں بند کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو نہیں ہو سکتا ہے. عظمہ صاحبہ یہ بتائیں کہ میں جو اگلا ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بار بار بریک کے آنے کے بعد ذرا آپ بھی تیار رہے, میں نے آپ سے سوال کرنے کہ پارٹی میں کافی اختلافات ہیں, 2 گروپ بنے ہوئے ہیں, یہ باقاعدہ چل رہی ہے بحث, اور ہمیں آپ کے نیچے ورکرز میں بھی یہ باتیں سننے میں ملتی ہیں, لیکن آفٹر اے شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان عظمیٰ بخاری صاحبہ. ان سے بات ہو رہی تھی. عظمیٰ بخاری صاحبہ، پہلے تو شیخ رشید یہ بات کرتے تھے، ہمیں اس بات کو چلیں جانے دیں. اب آپ کے کارکنوں سے بھی ہم سنتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں اختلافات ہیں. اب کیسے؟ آپ ورکر ہیں، ان ورکروں کی بات سن لیں مجھ سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے ان کو عہدے دیے گئے ہیں، وہ لوگ جو مارے کھاتے رہے مشرف دور میں بھی، اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن برداشت کی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، اور اس کے بعد پی ٹی اے کے دور میں بھی، جو وہاں پہ کھڑے رہے میدان میں، وہ بیچاروں کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے یہ وہ آپ کے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے جو مریم صاحبہ نے جلسے کی وہ اسی لیے کامیاب نہیں ہوئے تھے کہ آپس میں اختلافات بہت ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں؟ اور اس کو سیکنڈ وہ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ اب پارٹی میں، آپ شاہد خان عباسی صاحب نہیں آئے میاں صاحب کے حالت میں، انہوں نے پہلے خود کہا کہ میاں صاحب میرے لیڈر ہیں، جب وہ آئیں گے تو باقی میں کسی کا نہیں، لیکن جب میاں صاحب آئے وہ پھر ہمیں نظر نہیں آئے. تو کیا واقعی پارٹی میں کوئی اختلافات چل رہے ہیں؟ خاقان عباسی صاحب کلی تو نون لیگ نہیں ہے نا جی، اور خاقان عباسی صاحب سے پہلے چودھری نثار صاحب نے بھی اپنے لیے فیصلہ کیا تھا. گڈ فار دیم، ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے. دیکھیے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ مسائل نہیں ہوتے، بڑی پارٹیوں میں مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے ایم پی ایز ایم این ایز کے بیچ میں بھی مسائل ہوتے ہوں گے، بہت ساری لوکل لیولز پہ بھی گروپنگ ہوتی ہے، لیکن لیڈرشپ کی حد تک کوئی گروپنگ اور کوئی گروپ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا. بیکاز میاں شہباز شریف صاحب کے بھی لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی لیڈر وہ اس میں خاقان عباسی صاحب بچوں کو نہیں اپنا لیڈر مان سکتے، نہ مانے. اچھی بات ہے ان کے لیے، وہ اپنے لیے فیصلہ کرے، بہت اچھی بات ہے. اور چودھری نثار صاحب نے بھی فیصلہ کیا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ یہ دیکھیے، مجھے ہرٹ ہوا، میں شاید خاقان عباسی صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن میں ہرٹ ہوئی. انہوں نے کہا میں اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں کہ میں میاں صاحب کا جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے جاتا. تو واقعی وہ بڑے لیڈر نہیں تھے، لیکن ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا. میاں صاحب نے اپنے بعد ان کو وزیر اعظم بنایا، اس میں شہباز شریف سے آپ کے اوپر اتفاق ہوا تھا. اور خاقان عباسی صاحب واقعی اتنے بڑے لیڈر بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کو وہ اپنی سیٹ ہار گئے تھے. ان کو حمزہ صاحب والی سیٹ خالی کرا کے ان کو لاہور سے جتایا گیا تھا. تو ٹھیک ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن میں جو بات، دیکھیے، نون شین میم فلانی ڈھمکی، یہ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز بہت عرصے سے چل پڑی اور پٹ بھی گئی ہیں. اب آپ نے جس طرح سے میاں صاحب کے استقبال کے لیے تمام لیڈرشپ نے سمیت صدر جو جماعت ہیں شہباز صاحب، ان سے لے کر مریم نواز صاحبہ تو کر ہی رہی تھی، حمزہ صاحب، مطلب کون سا لیڈر ہے جو پیچھے رہا، جس نے میاں صاحب کے استقبال کے لیے جو اس کا فرض تھا وہ ادا نہیں کیا. لیکن لیڈرشپ کی لیول تک کوئی گروپنگ قطعی طور پر نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. اور جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں پارٹیوں کے اندر، وہ میاں صاحب اب آگے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میڈم، 16 ماہ کی حکومت اور اس حکومت کے نتیجے میں عام آدمی کا، میں آپ کو عام آدمی کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی پارٹی نہیں ہوں، میں بھی عام آدمی ہوں. عام آدمی وہ تمام مہنگائی، ایگزیکٹلی، پیٹرول، بجلی، گیس، ان تمام چیزوں کے ہوشربا اضافے کا ذمہ دار آپ کی حکومت کو کہتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے اس عمر میں میاں صاحب پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دیا آپ کی 16 ماہ کی حکومت میں؟ دیکھیے ایاز صاحب، اگر میری ذاتی رائے آپ پوچھیں تو میں بھی جلدی الیکشن کے حق میں تھی کہ ہمیں فوراً الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا اس وقت. لیکن اس وقت اور بہت ساری کانسپریسی تھیوریز آپ کو پتہ ہے چل رہی تھیں، بہت سارے حالات اور مسائل خراب تھے، اور اتحادی جماعتیں جیسے میں نے کہا ان کی مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی عوام کو ان کے شعور پہ ہمیں شک کرنا چاہیے. کیا پاکستان کی عوام نے وہ آڈیوز نہیں سنی ہیں جس کے اندر پاکستان کو جو IMF کا پروگرام جو خود شوکت ترین لے کے آئے تھے عمران خان کی حکومت میں، اس کو ڈیریل کرنے کے بارے میں پلاننگ کی گئی؟ کیا عمران خان کا یہ دعویٰ کہ پاکستان کو سری لنکا بنا دیں گے وہ، اور اس کی وہ پوری پلاننگ اور تیاری کر کے گئے تھے، جو شیخ رشید نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، اور وہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی تھی. سو یہ سب چیزیں عوام جو ہے وہ اتنی بے شعور نہیں ہے کہ اس کو نہیں یہ سب باتوں کا نہیں پتہ. لیکن وہ ایفیکٹ ہوئے. معذرت کے ساتھ میں آپ کے MPs کی بات کر رہا ہوں، یقین کریں ہمارے ساتھ جب بیٹھتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں، حلقے میں جانا بہت مشکل ہے. نہیں بالکل، اس میں کوئی دوسری میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں وہ پیپلز پارٹی، وہ PTI کی طرح جو ہے نا وہ ڈینائل موڈ میں نہیں رہوں گی. میں نہیں کہوں گی کہ نہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، مہنگائی ہے ہی نہیں. بہت پرابلم ہے پاکستان کی عوام کے نے بہت کچھ بھگتا ہے. عمران خان تو چلا گیا جو اس نے کرنا تھا، اس کے بعد پاکستان کی ریاست نے بھگتا، پاکستان کی عوام نے بھگتا.
ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی, پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. بڑا سمپل لگتا ہے جملہ, ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو 1000-3000 پہ بھی پیٹرول نہ ملتا, آپ کچھ بھی باہر سے نہ منگا سکتے, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہوتی, آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہوتی, آپ بجلی پیدا کرنے کے قابل نہ ہوتے. سو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو اس ڈیفالٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے, جو آسانی سے لوگوں کو شاید سمجھ میں آپ کا خیال نہیں آتا کہ ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوگا. بالکل ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں جو اس نے 24,000 ارب کے قرضے لیے, پاکستان کی 75 سالہ جو باقی اس سے جو تاریخ ہے اس میں باقی حکومتوں نے جو ہے وہ 22,000 لیے, اس نے 24,000 لیے, اور کیا گیا انڈے کٹے مرغیاں اس کے ذریعے, یا لنگر کھانے پناہ گاہوں لگائے. کہاں لگائے اس نے پیسے؟ وہ کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ یہ نہیں بنا سکتا. ترقیاتی منصوبے میاں صاحب کے, ان کے اوپر یہ تختیاں لگاتا رہا, لیکن اس کی ہم نے اس کی پیمنٹس کی ہیں. ہم نے 2 ادائیگیاں جو ہمارے قرضوں کی ادائیگیاں ہیں, ایک ہم نے دسمبر میں کی, ایک ہم نے جاتے ہوئے جون میں کی. یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان پیرس کلب جائے گا, پاکستان اپنی ادائیگیاں نہیں کر پائے گا. پاکستان ڈیفالٹ وہاں بھی نہیں ہوا, اپنی ادائیگیاں کی, لیکن اس کا خمیازہ پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑا, ٹیکسز کی شکل میں, مہنگائی کی شکل میں, پیٹرول کی قیمت کی شکل میں. اور اگر یہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا, اگر یہ فارمولا میں آپ کا مان لوں کہ پچھلے 3.5 سال ہوا ہی کچھ نہیں تھا, صرف 16 مہینے میں سب کچھ ہوا تھا, تو پھر اب جو بہتری آنے شروع ہوئی ہے وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈالے نا. اب جو 40 روپے پیٹرول کام ہوا میرے کھاتے میں ڈالے نا. اس سے زیادہ بہتر پتا ہے کس کے کھاتے میں جا رہی ہے. نہیں, ہمارے میں جانی چاہیے, ہمارے میں جانی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا, نہیں ایسا نہیں ہوتا, جا کہیں اور رہی ہے, آپ کو بھی پتا کہاں جا رہی ہے. میں اب نام تو نہیں لے سکتا لیکن کہیں اور جا رہی ہے. اچھا, ایک چیز وہاں پہ جلسے میں نے تقریر سنی میاں صاحب کی, وہاں آپ موجود تھیں, آپ روتی بھی رہی, وہ بعد میں پوچھوں گا کیوں روئی آپ. خوشی کا دن سی, خوشیاں مناؤ, سارے ہسو, تھی رون لگ رہے اتنے. میں دیکھا اسٹیج پہ میڈم مریم صاحبہ بھی رو رہے تھے, تھی رون رہے ہو. خیر, انہوں نے اپنی جو اس تقریر میں جو ایجنڈا دیا اس میں معیشت کے حوالے سے کوئی واضح بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس بار ان کا پھر وزیر خزانہ کون ہوگا. اسٹیج پہ موجود تھے ڈار صاحب, ڈار صاحب پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, ود ان مسلم لیگ نون بھی ہو رہی ہے. مفتاح صاحب نے کی, میں اس کو چھوڑ دیں, ان کو ہٹایا گیا تھا اس لیے انہوں نے کی, لیکن بہت سارے لوگ اور بھی کر رہے ہیں. انہوں نے بیانات پہلے دیے, پہلے ایسی میڈیا پہ خبریں چلیں کہ جی ابھی ڈار صاحب وہاں سے چلے نہیں ہیں تو ڈالر اتنا نیچے آ گیا, پھر وہ چل پڑے ہیں تو اتنا نیچے آ گیا. اس کے بعد ریسٹ آف تو ہسٹری ہے کہ دیکھیں پھر ڈالر کیوں اتنے گیا, پھر کیا کیا ہوا. کیا ڈار صاحب ہی آ کے معیشت کو سنبھالیں گے میاں صاحب کے ساتھ؟ مجھے تو ان کی کور کمیٹی میں وہی نظر آ رہے ہیں, اور تو کوئی نہیں. دیکھیے, وہ ریاض صاحب ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, اور آپ ڈار صاحب کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی یاد رکھیں. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تب پاکستان کو جو ہے وہ اس وقت بھی ڈیفالٹ کی جو ہے وہ دھمکی دے دی گئی تھی. پاکستان اس وقت جا رہا سر, درست ہے, لیکن اس کے اندر ان کی کنٹریبیوشن, اور یہ 16 مہینے جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے, جس ڈیفالٹ کی بات کی ہے, جو میں نے بیرونی ادائیگیوں کی بات کی ہے, تمام تر مشکل حالات کے باوجود انہوں نے اس کے اندر سرو کیا, پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ 16 مہینے کی حکومت میں آپ باقی سب یاد رکھتے ہیں, آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے 60-70 جلسے, 2 لانگ مارچ, 1 9 اور 10 مئی کی بغاوت, یہ سب کچھ بھی بھگتا ہے. جب پاکستان کے اندر کسی بھی ملک کے اندر یہ حالات ہو رہے ہو نا, وہاں پر ملک چل نہیں سکتا, ملک پیرالائز ہوتا ہے, جیسا اس نے کیا, اور اس کا پروگرام یہی تھا کہ پاکستان کو پیرالائز کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ان کی کنٹریبیوشن ہے, دیکھیے یہ بات درست ہے کہ جتنا ڈیمیج اس نے کر دیا تھا, جو اس نے 10 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی, حالانکہ جو وہ نہیں کر سکتا تھا معاہدے کے مطابق, اور پھر اس کو فریز کر دیا اب جون تک. 450 ارب روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے صاحب, 450 ارب روپے کا نقصان ہوا خزانے کو. وہ کہاں سے پورا کرتے؟ وہ پھر ہمیں پیٹرول کی پرائس بڑھا کے پورا کرنا پڑنا تھا نا. اور پہلے وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں یہی جملہ کہنے لگی تھی کہ یہ ضرور ہے کہ ہمارا نہیں خیال تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اتنا ہاسٹائل بیہیو کرے گا پاکستان کی ریاست کے ساتھ, کیونکہ دیکھیے, اور وہ بھی اپنی شاید جگہ پر درست ہیں کہ معاہدہ جو ہے وہ ریاست پاکستان نے کیا تھا, اور اس کا خمیازہ بھی ریاست پاکستان کو بھگتنا پڑا. وہ تو مہمان اداکار تھا, وہ آیا تباہی کر کے چلا گیا. اور لیکن یہ ہے کہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ کچھ بیرونی عناصر بھی تھے اس کے اندر جو کار فرما تھے.
سو میں اس ڈیٹیل میں نہ جائے بغیر بھی اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایک 16 مہینے کی آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکے، لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے جو میکسیمم، شاید ہماری حکومت نہ ہوتی تو کوئی بھی یہ سب کم از کم ڈیفالٹ سے نہ بچا سکتا پاکستان، جو ہم نے کیا ہے. اور بہت ساری چیزیں مسلم لیگ نون کے میاں صاحب کے اور اسحاق ڈار صاحب کے کریڈٹ پہ ہیں، جو ان کے پچھلے 3 ادوار اس کریڈٹ پہ ہیں. سو اس کو اچانک یوں برش آف نہیں کیا جا سکتا. اچھا عظمت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ میں نے بھی آپ کے اختلافات کی ودن پارٹی بات کی تھی، ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کے مصیبت کے دور کے ساتھی، کچھ آپ بھی اس میں شامل ہیں لیکن آپ اس وقت آن اسکرین نہیں مانیں گی، مجھے پتا ہے آپ اس پہ بالکل نہیں، میں تو بڑا، آپ کو بھی وزارت نہیں ملی تھی جب حمزہ صاحب وزیر پنجاب بنے تھے، آپ کو وزارت نہیں ملی تھی، اور مجھے یاد ہے کچھ 3.5 سال میں آپ کس طرح فرنٹ پہ آ کے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرتی تھی، جب سنجیاں ہوئی گلیاں تھے مرزا اشار، صرف پی ٹی آئی سی ہو تو پنجاب میں کوئی اور نہیں سی. اچھا، جو مصیبت کے دور کے ساتھی کچھ اور ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مسلم لیگ نون کا وہ اقتدار، جیسے اب ہمیں نظر آ رہا ہے ہن اقتدار دی ٹرین تے بہن لگے ہیں، اس وقت ساتھی نئے آ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کچھ خوش آمدی ناصر قیادت خوش ہوتی ہے خوش آمد سے؟ نہیں، میری قیادت خوش تو نہیں ہوتی، یہ مجھے پتا ہے. پھر کیسے وہ لوگ یہ مجھے نہیں پتا واقعی سیریسلی، لیکن ہوتا ہے یہ، لیکن ہوتا ہے یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، میں بالکل نگیٹ نہیں کر سکتی کہ بہت سارے چہرے جو ہیں جو مشکل ٹائم میں خاموش ہو جاتے ہیں شاید، یا غائب ہو جاتے ہیں، وہ ان کی دوبارہ سے انٹری ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے. جہاں تک میری آپ نے بات کی ذاتی، ایسا مجھے 20-21 سال ہو گئے ہیں پالیٹکس کے اندر. میں نے 10 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ پالیٹکس کی اور 10-11 سال اب مجھے نون لیگ کے ساتھ ہو گئے. اس پورے چار اسمبلیوں میں کبھی کسی عہدے پہ نہیں رہی، مطلب سرکاری عہدے پہ، اور میں نے ہمیشہ نیک نیتی سے اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے ان ریٹرن پروردگار نے جتنی عزت مجھے لیڈرشپ کے دل میں اور میرے پارٹی کے ورکرز کے، میرے پارٹی کے ساتھیوں کے دل میں میرے لیے ہے، وہ بہت بڑے بڑے وزیروں کے دل کے لیے بھی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کو جو جانتی نہیں، وہ وزیر ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اتنی آئیڈینٹی دی ہے. نہیں، میری بات سنیں، میں پیپلز پارٹی سے چاہے نظریاتی اختلاف رکھوں اور بہت سارے اختلاف رکھوں، ایک چیز کی میں تعریف کروں گا، کیا وہ اپنے مار کھانے والے لوگوں، ایسا نہیں ہے. میں نے پیپلز پارٹی کے لیے مار نہیں کھائی تھی. میری جگہ پہ نیلم جبار کو لا دیا گیا تھا نا، اس کو لا کے منسٹر بنا دیا گیا تھا نا، میں نے تب بھی برداشت کر لیا تھا. پنجاب کی قیادت کا اس میں بہت بڑا ہاتھ جو بھی تھا کہ سندھ وچ بیٹھے انہوں دسے ہی نہیں رہے تھے کون لڑ رہے تھے، کون مار رہے تھے. قیادت کو سب پتہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ اتنا آسان ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو، خاص طور پہ میں بہت مطمئن بھی ہوں اور میں خوش بھی ہوں اس حوالے سے کہ جتنی لیڈرشپ کی کانفیڈنس ہے میرے اوپر، اور جتنا مجھے اللہ پاک نے تھوڑی بہت کوئی ایبلٹی دی ہے، میں نیک نیتی سے اپنا کام کرنے کے بعد اللہ پاک کے اوپر جو ہے نا وہ چھوڑ دیتی ہوں. کوئی بات میں وزارت کے لیے پارٹی میں ہوئی نہیں ہونا چاہیے، وزارت کے لیے پارٹی میں نہیں ہویا. مولانا فضل الرحمان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، ان کا انٹرویو ڈاکٹر شاہد مسعود کر رہے تھے، تو انہوں نے اس آگے سے کہا کہ میں سیاست میں کیوں آیا ہوں، تاکہ میں اقتدار میں ہوں، اپنے لوگوں کے مسائل حل کروں. بہرحال ایک اور چیز، یہ کچھ عرصے میں نا ہمیں بیانیے کی جنگ کا سامنا رہا ہے. میں جاننا چاہوں گا آپ سے، مجھے بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ 21 اکتوبر کو جلسے تھے نہ بیٹھے رہنا، جاگتے رہنا، بیانیہ کیا ہوگا، لیکن اپنا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی عظمیٰ بخاری صاحبہ، مسلم لیگ نون کی ترجمان بھی ہیں جی، بڑی دھڑلے سے ترجمانی کرتی ہیں، ہمیں بھی وہاں پہ نہیں بولنے دیتی میڈیا کو. میڈم، ایک بیانیے کی جنگ ہم نے دیکھی اس عرصے میں، اور آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، بینگ اے جرنلسٹ میں یہ مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنا بیانیہ بنانا اور اس کو اپنے ووٹر تک پہنچانا، جبکہ میں آپ کو اس میں ان سے پیچھے دیکھتا ہوں. پیپل پارٹی اس میدان ہے ہی نہیں آپ کو، یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آپ کو ان سے پیچھے دیکھتا ہوں. مقابلہ آپ کا ہے نا، دو بڑی جماعتیں پاکستان میں ثابت ہو گیا ہوا ہے. یہ تو 9 مئی کا چاخوا جی وہ پیچھے مر گئے، جو بھی مقابلے تھے آن گے وہی تاڑے آن گے. آپ کا بیانیہ کیا ہوگا جو کہ 16 ماہ میں ہمیں نظر ہی نہیں آیا؟ اب کیا ہوگا؟ میاں صاحب کس بیانیے کے ساتھ عوام کے پاس جائیں گے؟ میاں صاحب کا بیانیہ ایگزیکٹلی وہ ہے جو انہوں نے 21 اکتوبر کی اسپیچ میں کہا ہے کہ ہمیں ملک کو مسائل سے نکالنا ہے.
عام آدمی کو ریلیف دینا ہے اور اس کے لیے معاشی اصلاحات کرنی ہوں گی, اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا. اور اس بات کی تو اب جو ہے وہ اس کو صدر علوی جو ہے انہوں نے بھی, آپ نے انہوں نے جو کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی عوام نے وہ بیانیہ میاں نواز صاحب کو مینار پاکستان کی جو ہے اسپیچ میں دے دیا ہے. سو بیانیہ والی تو بیانیہ ایک ہی ہے اس وقت, اس ملک تکلیف میں ہے, پاکستان کی عوام مشکل میں ہے, اور ایک سیاستدان سیاست کیوں کرتا ہے؟ وہ ملک کی عوام کی خدمت کرنے کو کہتا ہے کہ میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. سو ایجنڈا اور بیانیہ بھی صرف یہی ہونا چاہیے جو میری پارٹی کا بیانیہ ہے. اور جہاں تک پی ٹی آئی کے بیانیے کی بات ہے, جس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جھوٹ بکتا زیادہ ہے. ایسا آپ میڈیا کے آدمی ہیں, آپ کو پتہ ہے جھوٹ پروپیگنڈا بکتا زیادہ ہے, دکھتا بھی زیادہ ہے. اور پھر جب آپ نے 25,000 روپے سے لے کر 40,000 روپے تنخواہ دے کر اب آپ نے جو ہے وہ بچے بھرتی کیے ہوں سرکاری خزانے کے اوپر, جن کا کام ہی یہ ہو کہ آپ نے صبح جو ہے وہ صادق رمین سے شروع کرنا ہے اور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے پھر وہ 9 اور 10 مئی کی بغاوت تک آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کلئی کھلتی ہے. اور یہ پنجاب میں ہوا ہوگا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب کی بھی اسی طرح سے آڈٹ ہونا چاہیے جیسے کے پی کا ہوا ہے. یہاں پر بھی بہت ساری ٹیمیں بھرتی کی گئی تھی. ارسلان خالد کو باقاعدہ جو ہے مشیر بنایا گیا تھا, وہ اسی کام کے لیے تھا یہاں پر. سو یہ عمران خان کو دیکھیے, عمران خان اور ہٹلر میں جو بہت ساری مماثلت ہے نا, اس میں یہ ایک بہت بڑی مماثلت ہے. میں نے مجھے یہ ایک فوڈ آف تھاٹ میرے ہسبینڈ نے دیا. ایک دفعہ ہم چونکہ سیاسی ہیں دونوں, تو ہمارے بیچ میں گفتگو بھی زیادہ سیاسی ہوتی ہے. سو غیر سیاسی کون, زیادہ سیاسی کون, سمی صاحب میں اچھا میں پھر بھی کہتی ہوں یار کوئی خدا کا واسطہ کوئی اپنی بھی بات کر لیں, ہم ہر وقت سیاست کی بات کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے مجھے ایک دفعہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہٹلر کی اور عمران خان کی کہی, یقین مانیے میں واقعی وہ مماثلت دیکھ کے حیران رہ گئی. اگر آپ ہٹلر کی وہ پڑھیں نا تو وہ اس کا بھی وہی حال تھا, لائٹنگ کیسی ہوگی, اور وہ پہلے ریہرسل کرتا تھا کہ وہ ہاتھ کتنا اٹھائے گا, کتنے زاویے پہ ہوگا, تصویر کیسی آئے گی, مطلب. اور پروپیگنڈا یہ جو ایک ہوتا نا وہ پھر اور بہت ساری جماعتوں کے بھی جو نئے لیڈر ہیں نا, ان کے بارے میں بھی آپ کو بھی ایک سابق جماعت کے لیڈر کو بھی اسی طرح ٹرین کیا گیا تھا. یہ بھی مماثلت ہے, وہ اس کو جان دیں. درست. میں صرف آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا. 2018 میں ہم نے کوشش کی, میں نے نہیں, ہم نے کوشش کی کہ نون لیگ کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. اس سے نون لیگ ختم نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی. اس سے پہلے ماضی میں جائیں تو ہم نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لیا ہے, وہ ختم نہیں ہوئی جب تک انہوں نے خود اپنے آپ کو سر تک محدود نہیں کیا. ایگزیکٹلی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسی طرح پی ٹی آئی کو ختم کیا جا سکے گا؟ میں آپ کو یہ سیاسی برکر کے طور پہ سوال کر رہا ہوں, مخالفت کو چھوڑ دیں, انہوں نے جو کیا اس کو بھی چھوڑ دیں, لیکن وہ ایک سیاسی حقیقت ہے, چھوڑا نہیں جا سکتا. میری گزارش سنیں, ایک سیاسی حقیقت ہے, اس طرح کیا اس کو ختم کیا جا سکے گا؟ نہیں بالکل. دیکھیے سیاسی جماعتیں تو کسی کے کہنے نہ کہنے سے ختم ہوتی نہیں, یہ بات پرنسپلی آئی ایگری ود یو. بٹ بات یہ ہے کہ کیا جو 9 اور 10 مئی کو ہوا, کیا وہ کسی اور سیاسی جماعت نے کبھی کیا؟ کبھی کسی نے سوچا بھی؟ کبھی کسی کی کیسے, حیدرآباد کراچی میں یہ ہوتا رہا ہے, کیسے کیا ایم کیو ایم کرتی رہی ہے, اس کو نہیں سر, ایسے کبھی کوئی نہیں گھسا, ایسے کبھی کوئی نہیں گھسا. اچھا کسی نے باقاعدہ طور پر بغاوت کا پورا پلان بنایا ہو, اس کو اندر سے حمایت حاصل ہو, پھر وہ بغاوت جو ہے اس کی باقاعدہ پوری جو ہے وہ ایک خاکہ بنا ہو, پھر اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہو, یہ کبھی نہیں ہوا. اور کسی سیاسی جماعت میں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں بہت مظلوم سیاسی جماعتیں, اور وہ اتنے جوگی ہوتی نہیں کہ وہ اس بارے میں سوچ. سیاسی جماعتوں نے اپنے لیڈر پھائے لوا دیے, ہماری سیاسی جماعتوں نے اپنے لیڈر جلا وطن کرا لیے, ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو زہر دیے گئے, لیکن وہ یہ سب نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکی. عمران خان کا پرابلم پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ ان کو جو ان کا غرور اور تکبر تھا نا, وہ ان کو یہاں تک لے آیا. انہوں نے جب پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا نا, ایکچولی وہ جو ہے نا 9/11 ہونا چاہیے تھا, جس کو بعد میں اب کہا کہ 9 مئی 9/11 ہے, حالانکہ اس وقت 9/11 یہ ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 9/11 وہ تھا, پارلیمنٹ پہ حملہ سب سے بڑا حملہ تھا. بٹ اس وقت چونکہ رسی دراز تھی, ایک پروجیکٹ کو لانا تھا, اس کے لیے سب گناہ معاف تھے, اور اس کے لیے سب گناہ 9 مئی تک معاف رہے ہیں. یار صاحب, وہ پیٹرول بم پھینکواتا رہا ہے, وہ ملک کے اندر دنگا فساد کراتا رہا ہے, اس نے مطلب کیا نہیں کیا, اس کی رسی دراز رہی, اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا, اس کی سیاست کسی نے ختم نہیں کی, نہ کسی نے کرنے کی کوشش کی. اب اس نے اپنی سیاست خود ختم کی ہے. اب جو اس نے کر لیا ہے, اب مجھے نہیں پتا جن کے ساتھ کیا ہے وہ اس کو معافی دیں گے نہیں دیں گے, اور اگر تو معافی دیں گے تو پھر یہ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہوگا, یہ ایک نئی کھیل ہوگی, اور یہ سب کے لیے شے ہے کہ آپ کے لیڈر کو جو ہے اگر کوئی پکڑ نہیں آ جائے نا
تو پھر آپ اینٹ سے اینٹ بجا دیں جو انہوں نے بجا کے دکھائی ہے. میں نہیں سمجھتی ریاستیں ایسے چلتی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ملک, اگر آپ کو یاد ہو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا واشنگٹن میں, اگلوں نے سمری ٹرائل کر کے صرف نینسی پیلوسی جو اسپیکر ہے اس کی کرسی سے میز کے اوپر ٹانگیں رکھی جس آدمی نے, اس کو 14 سال سزا دی ہے. جو یو کے اندر جو ہے وہ رائٹس ہوئے جب وہاں پر دنگا فساد ہوا, اگلوں نے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہاں پر عدالتیں بنا کر انہوں نے لوگوں کو سزائیں دے دی تھی, وہاں پہ صرف رائٹس ہوئے تھے. سو یہ ایسے سیاستیں نہیں چلتی. ایک میاں نواز شریف صاحب کی واپسی, پورا جلسہ گاہ خوش ہو رہی ہے, نعرے لگا رہی ہے, آپ کو کیا سوچی؟ آپ ادھر ہمارے ساتھ پریس سٹینڈ پہ تھی, آپ وہاں پہ رو رہی تھی, لیڈر آنے تھے, لوگ خوش ہوتے. میں بہت خوش تھی. اچھا میرا یہ ہے جیسا میں جب بہت خوش ہوتی ہوں نا تو تب میں رو پڑتی ہوں. جب میں ایک میرا غصہ نہ نکلے تو میں رو پڑتی ہوں, اور غصے میں نہیں روتی. مطلب ایک تو نا وہ, اور مجھے ایکچولی میاں صاحب کے ساتھ میرا بہت ہی ایک والد والا اٹیچمنٹ ہے. مجھے یاد ہے جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میاں صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے آپ نے بالکل گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا, میں بھی آپ کے والد کی جگہ پہ ہوں. اور مجھے آج بھی وہ ان کے الفاظ جو ہے وہ, اور پھر وہ ایک سینٹیمنٹل مومنٹ تھا جب مریم بی بی میاں صاحب سے مل رہی تھی. میاں صاحب رو رہے تھے بٹ انہوں نے کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلنے دی کہ ان کو وہ رو پڑے ہیں. بٹ وہ بھی انسان ہے نا, گوشت پوشت کے انسان ہے, وہ گوشت پوشت کے انسان ہے. جس آدمی کی سیاست ختم کر کے بھیج دی گئی تھی, جس کو ادموا نیم مردہ بھیج دیا گیا تھا, جس کو ہر طرح سے مائنس کر دیا گیا تھا, اس کو اللہ پاک نے پلس کر دیا. اور وہ جو ایک مومنٹ تھا نا میڈم کا میاں صاحب سے ملنے کا, وہ مجھے کہیں نہ کہیں ایک مجھے اپنے والد صاحب کی بھی یاد دلا گیا, اور دوسرا مجھے میڈم کے لیے بھی وہ ایک فیلنگ ہوئی کہ یار خوش قسمت ہے کہ میڈم کو آخر اپنے والد صاحب دوبارہ زندہ سلامت اچھی حالت میں واپس مل گئے. سو وہ ایک سینٹیمنٹل مومنٹ تھا, بٹ جس کے اوپر ہمیشہ کی طرح جو تحریک فساد ہے اس نے گند مچایا. اور وہ انہوں نے میں ویسے گئی ایاز صاحب, اچھا مجھے دسو میں گئی سا اسٹیج والے پاس سے, مین اسٹیج والے پاس, آپ میڈیا اسٹینڈ پہ رہی تھی, آپ وہاں پہ کچھ اور نہیں میں نے کوئی کوشش کی تھی میں کدھر اسٹیج کے ارد گرد بھی پھٹک جاؤں, ہمارا اسٹیج اور وہ اسٹیج کتنی دور تھا. ساڈے نال بیٹھے رہے سو اور کافی پیش کر دے رہے سو, اسی تھوڑے مشہور جلسے دے وچ سانوں کسی نے منہ نہیں لایا. تو یہ دیکھیے ہم سیاستدان بھی انسان ہوتے ہیں, ہماری بھی سینٹیمنٹل مومنٹس ہوتے ہیں, ہم بھی, اور میں کوشش کرتی ہوں, میں منع کر رہی تھی, یہ جو ہے بہت سارے رپورٹرز ہمارے جو ہیں وہاں موجود تھے, ان کو میں منع کر رہی تھی کہ پلیز میرا فوٹیج مت بناؤ, مجھے نہیں پسند کہ میری روتے ہوئے کو, بٹ وہ بن گئی اور بن کے پہنچ بھی گئی. اچھا اب ایک دو پرسنل سوال آپ سے کہ سیاست میں ہے, اور یہ چند فیملیز میں سے آپ کی فیملی کے شوہر بھی سیاست میں, آپ بھی سیاست, اور انتہائی آپ لوگ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا تسی اتنے ستے اسی بھی نا کہ 350 MP ستے ہی 5 سال کٹ جاندے نے, بڑی اچھی خاصی آپ ووکل سیاست کرتی ہیں, تو بچوں میں بھی آپ چاہتی ہیں کہ کوئی آپ کے اس میں آئے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کو کافی اس میں نہیں, فی الحال میرے بچے بہت افینڈڈ ہیں. ایک تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ تھینک لیس جاب ہے جو ہم کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہرٹ ہوتے تھے زیادہ جب تھوڑے سے چھوٹے تھے, جب یہ بدتمیزی کرتے ہیں, جب ہماری کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, جب میمز بنتی ہیں, تو سوشل میڈیا پہ دیکھ کر بچے ہرٹ ہوتے تھے. بٹ ان کو آہستہ آہستہ میں نے اتنا ٹرینڈ کیا ہے, ان کو میں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. آپ پبلک پراپرٹی ہیں تو پبلک پراپرٹی کے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کو بیڈ روم تک گھسنے کا اختیار ہے, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میرے بچے فی الحال تو پالیٹکس کی طرف بالکل نہیں آنے دینا چاہتے, اور ان کے خیال میں مجھے جو ہے وہ کم ٹائم ملتا ہے ذاتی زندگی کو دینے کے لیے. حالانکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ایک ماں کا رول ہے وہ بھی پوری طرح ادا کروں. جب میں پالیٹکس میں آئی تھی بچے بہت چھوٹے تھے, اب تو ماشاءاللہ بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں, اور اب وہ ظاہر ہے ہر چیز سمجھتے بھی ہیں, لیکن ان کو پالیٹکس کی طرف بالکل کوئی. میں نے آپ سے اس وقت بھی پوچھا تھا, آپ سے ہم نے آف دی ریکارڈ اسمبلی میں بھی پوچھا جب نون لیگ کی حکومت آئی, یہاں پہ عدم اعتماد کر کے ٹاپل کیا اور حمزہ صاحب کی حکومت آئی, ہم نے اس وقت بھی سوال کیا تھا, آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اس عہدوں کے لیے, لیکن آپ اس چیز کو, یہ ریالٹی ہے کہ ہم عہدوں کے لیے, میں اس سے اوپر ترقی کرنا چاہتا ہوں, یہ میری نہیں ترقی بالکل. مجھے عزت اور احترام میں جتنی ترقی ملی ہے, میں نے جیسے یاسب کہا, کتنے منسٹرز آتے ہیں
کیا اتنے منسٹرز کو وہ ریکگنیشن ہے جو مجھے اللہ پاک نے دی ہوئی ہے؟ عزت اور ذلت خدا تعالیٰ نے اسی لیے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، انسان کو نہیں دی. انسان کو دی ہوتی وہ کسی کو نہ دیتا. پتہ ہے میں ایسے ویسے پوچھ رہا کہ وہ چہرے بھی آ کے تے جھنڈے والی گڈی لیکن وہ جڑے بندے اس طرح میڈیا دے اوتے ہر جگہ تے لڑ رہے نے پارٹی دا. میں نہیں سمجھتی کہ پارٹی میرے ساتھ کبھی بھی نا انصافی نہ کبھی اس نے کی ہے نہ وہ کر سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ پالیٹکس سیلف رسپیکٹ کے ساتھ اور ایک ڈیسنسی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے. اور پالیٹکس میرا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے. میں بائی پروفیشن وکیل ہوں. یقین مانے جتنا میں نے ٹائم ادھر لگا دیا ہے سیاست میں، اگر میں نے وکالت میں یہ ٹائم لگایا ہوتا تو آج میں ایک ٹاپ موسٹ وکیل ہوتی، کروڑوں روپے کی میں بھی فیس لے رہی ہوتی اور موجے کر رہی ہوتی. حالانکہ میرے ڈیڈی جو ہے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ یہی کہتے کہتے قبر میں چلے گئے کہ اپنا پروفیشن مت چھوڑ. ان کی ہمیشہ سے مجھے یہ گائیڈنس تھی. تو سیاست جب تک لگتا ہے کر سکتے ہیں، جب تک ایک اچھے طریقے سے باوقار طریقے سے کر سکتے ہیں کریں گے، ادروائز جو ہے وہ کالا کوٹ پہنیں گے اور وکالت کریں گے. اچھا میں نے آپ کے شوہر سے ملاقات ہوئی، بڑے دھیمے مزاج کے ہیں، یقین کریں وہ بڑی مشکل نہ نستعلیق آدمی ہے، اسمبلی بھی اونچی بھی بولنا ہے احتجاج کرنا بڑی مشکل سے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یعنی وہ بائی فطرت بائی ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہ رہے. ایگزیکٹلی گھر میں بھی وہ بیچارے اسی طرح دبے رہتے ہیں. تسی کیونکہ اسمبلی تسی تے سنبھالے نہیں جا رہے ہوندے ماشاءاللہ کسی کو بھی اسمبلی ہوندی ہے، سب کار ہوتا ہے اور شوہر جو ہوتا ہے وہ شوہر ہی ہوتا ہے. لیکن میرے شوہر کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لڑاکو اور جھگڑالو وہ نہیں، وہ ہے ہی نہیں. تو ہماری لڑائی نہیں ہوتی. جب دوسرے پاس سے لڑائی ہوئے گی نہیں تو میں لڑائی کیسے کروں گی بتائیں. وہ اس طرح تو نہیں ہو گیا کہ تسی ایسو فائرنگ کرتے رہے کوئی جواب ہی نہیں آیا. مجھے موقع ہی نہیں دیتے لڑنے کا نا، مجھے موقع ہی نہیں ملتا. اور نہیں لیکن ہمارے بیچ میں ایک لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے مجھے کہ جیسے میں کوئی بڑی فریڈم فائٹر ہوں اور پتہ نہیں کیا. لیکن میری ایک پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے، پتہ نہیں ابھی تک وہ شاید میڈیا تک نہیں پہنچ سکا. میں جب کسی سے ناراض ہوتی ہوں تو ایک سامنے سے آرگومنٹ کرنے کی بجائے میں خاموش ہو جاتی ہوں، میں بات ہی نہیں کرتی. تو سمیع صاحب کے ساتھ اگر میری ناراضگی کوئی ہو بھی نا کسی بات پہ، وہ تو ہوتی بہت ہی کچھ سالوں بعد، کوئی ایک ادھی دفعہ کوئی ہو گئی تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، میں ان سے بات نہیں کرتی. اور ان کو اس سے بڑی اذیت نہیں لگتی کہ میں سے بات نہیں کرتی اور وہ نا غلط کر میں بات ہی نہیں کرنی. سو ہماری اس طرح سے وہ ایک ہوتا نا وہ والا جھگڑا وگڑا ہوتا ہی نہیں. ہاں شکر کرنا چاہیے، یقین کرو میڈیا بڑی مشکل چپ ہوتی ہے اور پھر تواڈے ورگی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جتنی باتیں میں نے لبرٹی لی ہے وہ پرانا تعلق ہے، اس لیے میں نے آپ سے وہ لبرٹی لے کے باتیں کی ہیں. آپ کو بہت شکریہ. اللہ آپ کو آپ کے پروفیشن میں مزید کامیاب کرے. دوستو یہ تھی ازمہ بخاری. مزید انٹرویوز بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. فی الحال تو مسلم لیگ نون کا جو نیریٹو ہے، جو مسلم لیگ نون آگے کرنا چاہتی ہے، اس حوالے سے ان سے باتیں کی. جو تنقید پیپلز پارٹی پی ٹی اے تو کر رہی تھی، پیپل پارٹی کی طرف سے بھی ہو رہی، اس کے حوالے سے بھی سوالات کیے. آئندہ انٹرویو کے لیے اپنے ہوسٹ یاس شجاع کو اجازت دیجیے.